तबारक व तआला के सामने दुनिया की कोई औकात नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मांगा कि अल्लाह मुझे दुनिया दे दे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जा तुम्हें दे दे। ऐसी बादशाही दी जो उससे पहले किसी के पास नहीं थी और वो क़यामत तक किसी के पास ऐसी बादशाही नहीं आएगी, ऐसी बादशाही। तो उन्होंने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह मैं तुम्हारी मखलूक की जो है दावत करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़े जो जिन्नात थे वो भी उनके काबू में थे, उनके अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म दिया हुआ था, जितने परिंदे थे उनकी बोलियां भी जानते थे, उनको समझते थे और उनकी हाजिरी भरते थे, और इसी तरह जिन्नात भी उनकी हाजिरी भरते थे। बहुत बड़ी हुकूमत थी उनकी। तो अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दे दिया कि इनके खाने को खराब न गए। 6 महीने तक खाना बनाया गया बड़ी बड़ी जगहों में, और अल्लाह ताला ने खाने को ज़ाया नहीं किया। जब बन गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से, या अल्लाह अपनी मखलूक को भेजो, मैंने उसके लिए खाना तैयार कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मछली को भेजा, पानी की मखलूक। उस मछली ने वो सारा खाना एक लुकमे बना लिया, एक लुकमे में वो सारा खाना खा लिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान, मैंने तो ये सारी मखलूक के लिए बनाया था, ये एक मछली सारा खा गई। तो राज़िक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं खिला सकता। वो मछली वो कहती मेरा रब रोजाना मुझे ऐसे 3 लुकमे खिलाता। तो हम न किसी को खिला सकते हैं न किसी को पिला सकते हैं। वो एक अल्लाह की ज़ात है जो पीने से पाक है लेकिन सबको पिलाता है, जो सोने से पाक है लेकिन सबको सुलाता है, जो खाने से पाक है लेकिन सबको खिलाता है। ऐसी मेरे रब की ज़ात है जिसने ज़मीन को बनाया, एक नहीं 100 ज़मीनों को बनाया, और फिर पानी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बिछा के दिखाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहे, कोई है मेरे जैसा बिछाने वाला है तो बिछा के दिखाए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बुलंद किया। सूरह मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, ऐ मेरे बंदे मेरे आसमान को तो देखो। तो जितनी मरतबा मेरे आसमान को देखेगा तेरी नजर दोबारा वापस लौट आएगी, लेकिन मेरे आसमान में कोई कमी नहीं दिखा सकती। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बुलंद किया, उसका न रंग खराब हुआ न उसमें कोई दरार। हम जो छत डालते हैं वो 7 साल 10 साल के बाद उसमें दरारें आ जाती है, वो गिर जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी छत बनाई है आज तक वो छत कायम है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इसको खत्म करने का इरादा फरमाएंगे तो ये आसमान खत्म हो जाएगा। ये सूरज, अल्लाह तबारक व तआला सूरज को और चांद को 2 टुकड़े करके जहन्नम में फेंक देंगे और ये सितारे बेनूर हो जाएंगे। ये सारी चीजें जितने भी समुंदर है, जितने भी दरिया है, झीलें हैं, इन सब में अल्लाह तबारक व तआला आग लगा देंगे, और सारे जो पहाड़ है ये रूई की गालों की तरह अल्लाह तबारक व तआला उड़ा देंगे जब अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात को खत्म करने का इरादा फरमाए। लेकिन ये कायनात उस वक्त तक चले, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुनिया की कोई औकात नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मांगा कि अल्लाह मुझे दुनिया दे दे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जा तुम्हें दे दे। ऐसी बादशाही दी जो उससे पहले किसी के पास नहीं थी और वो क़यामत तक किसी के पास ऐसी बादशाही नहीं आएगी, ऐसी बादशाही। तो इन्होंने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह मैं तुम्हारी मखलूक की जो है दावत करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़े जो जिन्नात थे वो भी उनके काबू में थे, उनके अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म दिया हुआ था, जितने परिंदे थे उनकी बोलियां भी जानते थे, उनको समझते थे और उनकी हाजिरी भरते थे, और इसी तरह जिन्नात भी उनकी हाजिरी भरते थे। बहुत बड़ी हुकूमत थी उनकी। तो अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दे दिया कि इनके खाने को खराब न गए। 6 महीने तक खाना बनाया गया बड़ी बड़ी जगहों में, और अल्लाह ताला ने खाने को ज़ाया नहीं किया। जब बन गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से, या अल्लाह अपनी मखलूक को भेजो, मैंने उसके लिए खाना तैयार कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मछली को भेजा, पानी की मखलूक। उस मछली ने वो सारा खाना एक लुकमे बना लिया, एक लुकमे में वो सारा खाना खा लिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान, मैंने तो ये सारी मखलूक के लिए बनाया था, ये एक मछली सारा खा गई। तो राज़िक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं खिला सकता। वो मछली वो कहती मेरा रब रोजाना मुझे ऐसे 3 लुकमे खिलाता। तो हम न किसी को खिला सकते हैं न किसी को पिला सकते हैं। वो एक अल्लाह की ज़ात है जो पीने से पाक है लेकिन सबको पिलाता है,
جو سونے سے پاک ہے لیکن سب کو سلاتا ہے، جو کھانے سے پاک ہے لیکن سب کو کھلاتا ہے، ایسی میرے رب کی ذات ہے جس نے زمین کو بنایا، ایک نہیں 7 زمینوں کو بنایا، اور پھر پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا کے دکھایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے کوئی ہے میرے جیسا بچھانے والا ہے تو بچھا کے دکھائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے اے میرے بندے میرے آسمان کو تو دیکھو، تو جتنی مرتبہ میرے آسمان کو دیکھے گا تیری نظر دوبارہ واپس لوٹ آئے گی، لیکن میرے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، اس کا نہ رنگ خراب ہوا نہ اس میں کوئی دراڑ ہوئی۔ ہم جو چھت ڈالتے ہیں وہ 7 سال 10 سال کے بعد اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں، وہ گر جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چھت بنائی ہے آج تک وہ چھت قائم ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو یہ آسمان ختم ہو جائے گا۔ یہ سورج، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو اور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینک دیں گے اور یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جتنے بھی سمندر ہیں، جتنے بھی دریا ہیں، جھیلیں ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ لگا دیں گے، اور سارے جو پہاڑ ہیں وہ روئی کی گالوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے۔ لیکن یہ کائنات اس وقت تک چلے گی جب تک ایک انسان، ایک مرد یا ایک عورت اللہ اللہ کہنے والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نقشہ چلاتے رہیں گے۔ اس ساری کائنات کا نقشہ میرے اور آپ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کو چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذریعہ بنایا، اور ہم ہی اس میں پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اللہ کی تابع نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کو نہیں لائے۔ یہ جب زمین آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو فرمایا یا اللہ اگر یہ زمین اور آسمان آپ کا حکم نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پہ ایک ایسا جانور چھوڑوں گا جو 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو ایک لقمہ بنا لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ وہ جانور کہاں پہ ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں اتنا بڑا جانور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری چراگاہوں میں کرتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ چراگاہیں کہاں ہے؟ وہ چراگاہیں بھی اتنی بڑی ہوگی جو جانور اتنا بڑا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علم کے غیبی خزانوں میں۔ ایسے اللہ کے غیبی خزانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ساری دنیا کے انسان، اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، اور اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق مجھ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا کہ ایک سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس سوئی کے ساتھ جو پانی کی مقدار لگتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ ذات ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کو یہ بادشاہ سے قدر نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور کسی کو دے دیں گے یہ کام، کسی اور قوم کو اٹھا دیں گے۔ ہمارا ساؤتھ افریقہ میں جانا ہوا، وہاں ہماری ایک مسجد میں تشکیل ہوئی، وہاں کے ایک امام تھے، وہ عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد وہ پاکستان میں آئے، پاکستان میں انہوں نے علم پڑھا، عالم بن گئے، عالم بننے کے بعد دوبارہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے وہاں مسجد کا امام بنا دیا۔ ہماری اس مسجد میں تشکیل ہو گئی، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوا، آج 5000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ غاروں کو ہدایت دیں گے اور ان کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کریں گے۔ اور ان کے گھر میں تعلیم ہوتی تھی، اور فرمایا کہ الحمدللہ میری بیوی کے ہاتھ 500 عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام لیں گے۔ ایک غیر عیسائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ آج میری اور آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے، یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر۔
اللہ کو یہ ہدایت اتنی پسند ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اللہ سے ہدایت مانگے. تو اللہ قادر ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آج یہ زمیندار ہے نا, جو زمیندار, اس سورہ واقعہ ہم پڑھے ترجمے گئے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, اے ابن آدم, یہ تو یہ زمیندار تم لوگ جا کے زمینوں میں یہ بیج پھینکتے ہو, اور بیج پھینکنے کے بعد تم آ جاتے ہو, بتاؤ تو صحیح اس بیج کو تم اگاتے ہو یا تمہارا رب اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. اور یہ جو زمین کے اندر تم پانی, نلکے کا پانی پیتے ہو نا, یہ پیگل کا پانی آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں یہ زمین کے اندر جو پانی ہے, اگر اس پانی کو میں اور نیچے لے جاؤں, جو 60-70 فٹ پہ نکل رہا ہے, اگر میں 200-300 فٹ پہ لے جاؤں تو کہیں گے مجھے روکنے والا, اور اگر یہ تمہارے میٹھے پانی کو میں کھارا کر دوں تو کون مجھے روکنے والا ہے؟ اور اس کے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر یہ جو بادلوں سے تم بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہو, بتاؤ تو صحیح ان بادلوں سے بارش تم برساتے ہو, تمہارا رب برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت بتا رہے. یہ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی ہم اللہ پہ یقین ہمارا نہیں. فرمایا یہ دن جو نکل رہا ہے, اللہ تبارک جب بھی سورج نکلتا ہے اللہ سے پوچھ کے آتا ہے. یہ آج مشرق سے نکل رہا ہے, جب قیامت آئے گی یہی سورج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغرب سے نکالیں گے. اللہ قادر ہے. یہ انسان 5 فٹ کا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, یہ سورج 12 لاکھ گنا ہے انسان سے, دنیا سے بڑا ہے. روزانہ مشرق سے نکل رہا ہے, مغرب کی طرف جا رہا ہے, اور وہ اپنی رفتار میں جا رہا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. نہ چاند اس کی نافرمانی, کوئی بھی مخلوق اس کی نافرمانی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم توکل کرو اس طرح جس طرح پرندے کرتے ہیں, جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹیں خالی ہوتے ہیں, جب شام کو دوبارہ اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تم توکل کرو ان پرندوں کی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ایسے کھلائیں گے جیسے پرندوں. ان کی کوئی دکان نہیں ہے, اس پرندوں کی کوئی کوے کی جو ہے نا یا گھر والی کی روٹی نہیں پکاتی, کوئی کبوتر کی مادہ جو ہے روٹی نہیں پکاتی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھلاتے ہیں. زمیندار گندم پھینک کے آ جاتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ فلاں کی گندم میں کھا لو. اگر ایسا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کیس میں گندم کھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتے ہیں, اس کو بھی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ, اس کے ایک خزانے میں کمی نہیں ہے. وہ اللہ ایسے قادر ہے. آج اس سے ہم نے دوستی نہیں لگائی, اس سے ہم دوستی لگائے, یاری لگائے, اللہ سے ہم نے یاری نہیں لگائی. وہ ایک اللہ والی تھی, جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا, جس کپڑے میں تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی, اپنی خادمہ سے کہا مجھے مصلی کو ہوا میں ٹھہرایا اور اس پہ نماز پڑھی. تو جب حسن بصری نے دیکھا کہ میں تو پانی بھی بچھا کے پڑھ رہا ہوں اور یہ رابعہ بصری ہوا میں جو ہے اس نے اپنے مصلی کو بچھایا پڑھ رہی, تو اس نے رابعہ بصری نے کہا نہ تو یہ تمہارا کمال ہے کہ تم مصلی کو پانی کے اوپر بچھا کے پڑھ رہے, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, اور نہ ہی یہ میرا کمال ہے کہ میں ہوا کے اندر مصلی کو بچھا کے پڑھ رہا ہوں. یہ اللہ کی دین ہے, ان کو لوگوں پہ ظاہر نہ کرو. اس سے مجھے ایک یاد آیا واقعہ. ایک شخص تھا, تو وہ جب جاتا تھا تو اس کی بیوی کہتی تھی جو تم نیک اعمال کرتے اس میں میرا بھی حصہ ہے. اور شور نے کہا میں ریاضتیں کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تہجد کرتا ہوں, اللہ کی بندی تیرا دیجیے کی ہے, محنت میں کرتا ہوں, تو گاندھی کہ میرا بھی حصہ ہوا. تیرا دل تک کا تو گاندھی جا آج جا کے نماز پڑھی, گنگا جی جا کے پانی کے اوپر مسلح بچھانا سی, نماز پڑھنا دیا. تو آج گیا تو انہیں جا کے پانی کو مسلح بچھایا, مسلح پانی کے اندر, اور پھر مسلح بچھایا, مسلح پانی کے اندر. واپس گیا, منہ لٹکا کے تھے, بیوی نے کہنے لگا کہ بیوی نے بے خبر کدا آج نماز ہوئی نہیں, کہیں پتا نہیں آج تو میں مسلح بچھانا تھی, مسلح پانی سے ٹھہرتا نہیں تھی, کہ میں اللہ دن میں باوضو ہو کے جوڑا نا کھانا پکا کے دینی تھی, آج بے وضو پکا کے دیتا ہوا, کدا میرا حصہ ہوگا بھی نہیں ہوگا. تو جو عورت باوضو کھانا پکائے گی تو اس سے برکتیں ہوں گی. اگر عورت گھر میں جھاڑو دیتی ہے, بسم اللہ پڑھے گی, بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو دے گی, تو اس گھر میں اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے وہ بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی ہے. جھاڑو دے رہی ہے عورت, صرف بسم اللہ پڑھ کے دے رہے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی. ہم
ہم ہر اپنے بچے کو دودھ پلائیں، کبھی بھی عورت بے وضو ہو کر اپنے بچے کو دودھ نہ، ایسے ایسے بزرگوں کو آتا ہے کہ شیخ ماں کے دودھ پیتے کے زمانے میں ماں جب دودھ پلاتی تھی تو قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی، اور دودھ پلاتے کے زمانے میں بچے ایک ایک پاؤ جو قرآن شریف حفظ کر لیا کرتے. یہ ماں کی تربیت تھی. آج ہماری ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہ قرآن پڑھتی ہیں، اور پہلے بچوں کو دہلی میں سلاتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے اثرات پڑتے تھے. اور آج ہمارے گانے جا کے بچوں کو سنایا جاتا ہے، موبائل ان کو دے دیا جاتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے، موبائل لے لیتے ہیں، بچہ رونے لگتا ہے، ابھی ان کو ذریعہ بناتی ہے، اور لا الہ سے ہٹ کے موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیا. تو ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کا جو ہے توکل بنانا چاہتی ہوں. وہ کیا کرتی، بچہ جب اسکول جاتا تو واپس آتا گھر میں تو اس سے کہتی کہ آپ بچہ رکھ کر 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا. ابھی اپنے بچے کا جو ہے وہ یقین بنانا چاہتی تھی کہ میرے بچے کا یقین بن جائے گا، اللہ کے توکل آ جائے. تو ماں چھپ کے الماری میں کھانا رکھ دیتی، اور جب بچہ 2 رکعت نفل پڑتا تو کہتی دیکھو الماری میں اللہ نے کھانا دیا ہوگا. وہ جاتا ہے بچہ تو الماری میں کھانا پڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے کھا لیتا. اب بچے کا ذہن بن گیا کہ 2 رکعت نفل سے اللہ کھانا دیتے ہیں. اور جب بھی اسکول جاتا ہے واپس آتا گھر پہ 2 رکعت نفل پڑتا ہے، جا کے الماری کھولتا وہاں کھانا پڑا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کی والدہ وہ چلی گئی کسی اپنی سہیلی کے گھر میں. اب اس کے بچے کا وقت آ گیا گھر. اب اس کو یاد آیا کہ میرا بچہ تو اسکول سے واپس گھر آ گیا اور میں یہاں بیٹھی ہوئی، آج وہ نفل پڑھے گا اور جب الماری کھولے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کے دل کو ٹھیس لگے گی اور اس کا یقین ٹوٹ جائے گا. اب جب وہ واپس وہاں سے دوڑی اپنے گھر آئی تو دیکھا اس کا بچہ کھانا کھا رہا ہے. پوچھا کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہ ماں میں نے اللہ سے مانگا، الماری میں پڑا ہوا تھا. اور اماں آج کھانا ایسا ہے، ایسی اس میں لذت ہے، پہلے کھانے میں ایسی لذت ہی نہیں ہوا کرتی تھی جو آج لذت ہے کھانے میں. تو پھر اللہ نے اس ماں کی عزت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں الماری میں کھانا رکھا. تو ایسی مائیں بھی تھی جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی. آج ہماری ماؤں کے وقت ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے. ہمارے بچوں کے لباس کیسے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر کو سادگی پہ لے کے آؤ، اپنا لباس سادہ رکھو، اپنی سواری سادہ رکھو، اپنا کھانا سادہ رکھو، تمہیں کبھی خواہش ہی نہیں ہوگی. یہ خواہش ہے، کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے ارمان میرے مگر پھر بھی کم نکلے. یہ خواہش پوری ہونے کی تو جگہ نہیں ہے. خواہش تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پوری کریں گے. ہاں جنت میں پوری کریں. فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان میں جمع کریں گے اور مردوں کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرائیں گے. ہاں اللہ کے دیدار سے کوئی جنت کی ساری چیزیں ہیچ نظر آئیں گی. لیکن جو مومن عورت ہوگی، جو دیندار عورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت میں جا کر اس کو دیدار کرائیں گے. ہاں ایسا وہ فرمایا وہ دنیا کی عورت جو نیک عورت ہوگی، وہ جو جنت کی حور ہوگی، فرمایا جو 70,000 گنا اس سے دنیا کی عورت سے حسین ہوگی، یہ دنیا کی نیک عورت اس سے بھی 70 گنا زیادہ حسین ہوگی. ہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرے. وہاں موت کو موت آ جائے گی، ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اور ہمیشہ کی صحت ہوگی، کبھی بیماری نہیں آئے گی. وہاں زندگی ہوگی. ہاں ساری دنیا کی جو حاجتیں جو ہیں انسان کے جسم سے جو حاجتیں ہیں وہ اس کی حاجتیں ختم ہو رہی ہیں. کھانا پینا وہاں عیش. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی، اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار دیں گے. پھر یہ جو چاہے گی یہ عورت اور یہ مرد جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں زندگی عطا فرمائیں گے. ہاں وہاں پھر مزے ہی مزے ہوں گے. آج ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو بھلا دیا. کتنے لوگ ہیں اللہ کے احکامات پہ چل رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز کی. آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تو پڑھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو پڑھے، کبھی بھی پردہ ہوئی وہ. موت کے وقت بھی انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو غسل دے کے فرمایا کہ میں نے غسل دے دیا، کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا.
میرے بدن کو کوئی نہ دیکھے، میں نے غسل دے لیا ہے اور میں مرنے لگی اپنی خادمہ سے کہا خبردار کوئی میرے جسم کو نہ دیکھے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی جو ہے تیمارداری کے لیے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی، جب باپ کی آواز کو پہچان لیا فرمایا کہ اندر کوئی کپڑا نہیں ہے جس سے پردہ کر لے۔ ہمارے گھروں میں کھڑکیوں دروازے میں کتنے پردے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں پردے کی توفیق نہیں۔ دو جہاں کی بیٹی، گھر میں کوئی چادر نہیں جس سے پردہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ادر دی، اس سے پردہ کیا، گھر گئے، جب گھر گئے تو اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی کہ پہلے بھوک تھی، اوپر سے بیماری تھی، بیماری کے لیے پیسے نہیں تھے اور اب اوپر سے بے مہمان بھی آ گئے۔ ایسی زندگی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب کچھ برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عورتوں کی سردار بنا دیا۔ ہاں، جب جنت میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کی وہ سردار ہوگی۔ ہاں، وہی مصیبتیں مشقتیں برداشت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مشقتیں برداشت کی، کہا دمشق میں ان کی قبر ہے، ہر انسان جہاں مرا ہے جہاں اس کی قبر وہ قبر سے اٹھے گا۔ یہ واحد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق میں وہ جو ہے دفن ہے، لیکن قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھیں گے اور اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کیا تھے؟ غلام تھے، غلام کے بیٹے تھے، لیکن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لوٹا دیا، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کی مہار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاں، یہ رتبہ کیسے ملا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کا بیٹا کہنے لگا، یہ قربانی ایسی تھی ہمارے اندر آیا ہے، بیٹا کہنے لگا کہ اماں میں آج مجھے معلوم، مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اب ان کی بھی ماں جو تھی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، بیٹے سے گلے لگی تو دیکھا بیٹوں نے زیرہ پہنی ہوئی۔ اب ماں نے کہا بیٹا شہید ہونے کا بھی شوق ہے اور زیرہ بھی پہنی ہوئی ہے، شہید ہونے کا بھی شوق ہے اور زیرہ بھی پہنی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی زیرہ کو اتار دیا، اب جاؤ اللہ کے راستے میں شہید بننا ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں گئے تو بادشاہ جو کافر بادشاہ تھا اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو 3 دن تک لٹکائے رکھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ عبداللہ وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنکیاں لگایا کرتے تھے، خون نکالا کرتے تھے گندا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خون دیا کہ اس کو دبا کے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو پی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ وہ خون کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ دفن کیا ہے کسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ تم نے پی تو نہیں لیا؟ فرمایا جی رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ فرمایا جس نے میرا خون پی لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ ایسے اس خون کے پینے سے طاقت تھی، بڑے بڑے جو ان پہلوانوں کو بچھاڑ دیتے تھے عبداللہ رضی اللہ۔ جب ان کو شہید کیا 3 دن تک ان کی لاش لٹکی رہی اور جب ان کی ماں اسما رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلی، وہاں سے ان کا گزر ہوا اور فرمایا کہ شہر سوار کا آگے نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ ایسی ماؤں نے قربانیاں دی۔ آج ہماری ماں تو اپنے بچوں کو 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ان کے لیے مشکل، بیوی کا اپنے شوہر کو اپنے اللہ کے راستے میں، ہاں اگر امریکہ کا ویزا آ جائے تو ماں بھی کہے گی بیٹا جلدی کر، کل کے نہیں دیکھی آج پاسپورٹ کراچی دی تو میں سیتا اپنی جہاز پہ چڑھ کے چلا جائے، پیچھے کوئی نہیں پوتے تو جا آپ کی طرح دیکھی جائے گا، پہلے سارا کچھ کر لینا ہے، کوئی نہیں ہو ابھی توڑ نہیں ہوگا تو گوڈے جڑے پہ گوڈے درد نہیں تیرے ابے آپ کی کر لینا تو جا کے دے ایک دو گا کم اور کیا دیتا جائے کہ جا اللہ کے راستے میں پوتے پٹے کے لے کترنے مئیا نے پانی کے لے پانا مئیا کے لے چوڑیاں بکریاں نے پٹے کے لے پانے پھر دنیا کے سارے کم اور صرف ماں باپ نے نہیں اور ابھی کارن نہیں یاد آیا کہ بیٹا چلا گیا ماں باپ پیچھے بوڑھے چھٹ گئے، لیکن ماں باپ مر جاتے ہیں اور انہوں کے اولاد غیر ملک کام کر رہی ہے، انہوں نے جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا، انہوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہتے۔
تو اللہ کے راستے میں باندھے. خدا کی قسم جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی بیوی کو جو اس کے جانے سے جو اکیلا پن اس کو ملتا ہے اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو بیٹا جاتا ہے ماں باپ کو جو اس کی جدائی ہوئی برداشت کرنا پڑتی ہے، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں میری دین کی خاطر اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی بیوی کی جدائی اختیار کی تھی، آج جا ہمیشہ کے لیے اپنوں کو اپنے ساتھ لے جا. اس دن یہ ساری جدائیاں سارے درد بھول جائے گا. یہ دنیا اللہ، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم کھیل کود تماشے کے لیے نہیں آئے. مولانا طارق جمیل اثروں پر تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا تھوڑی ہے. اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے بھیجا. ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، ہمارے گھر کا کوئی فرد مرد ہو یا عورت ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، ہر ایک قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے. ہاں ہمارے گھر میں ہمارے گھروں میں اس کا آغاز اس سے ہو. ہم کھانا پکانے لگے تو درود شریف پڑھے، بسم اللہ پڑھے، دیکھو کھانے میں کیسے لذت آئے. یہ شام کے مسالے میں سے تھوڑی اور لذت آتی ہے. یہ جو جماعت میں جاتے ہیں نا، جماعت میں جب جاتے ہیں ہم جو مرد حضرات ہیں ہمیں کیا کھانا پکانا آتا ہے، لیکن جب وہ کھاتے ہیں تو ایسے کھانے یار ایسا کبھی کھانا ہم نے دیکھا ہی نہیں، ایسا کھانا پکاتے ہیں. وہ کیا ہے، ذکر کے ساتھ پکاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتے ہیں جیسے کسی ایک کو ہدایت مل جائے اس 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہتر. اللہ کو یہ ہدایت اتنی پسند ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اللہ سے ہدایت مانگے. تو اللہ قادر ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آج یہ زمیندار ہے نا، جو زمیندار اس سورہ واقعہ ہم پڑھے ترجمے گئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، یہ تو یہ زمیندار تم لوگ جا کے زمینوں میں یہ بیج پھینکتے ہو اور بیج پھینکنے کے بعد تم آ جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح اس بیج کو تم اگاتے ہو یا تمہارا رب اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. اور یہ تو زمین کے اندر تم پانی، نلکے کا پانی پیتے ہو نا، یہ پیگل کا پانی آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں یہ زمین کے اندر جو پانی ہے، اگر اس پانی کو میں اور نیچے لے جاؤں جو 60